वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल-हादी प्रोग्राम में अब जो हमारा मौजू चल रहा था वो डाके के बारे में था, और किसी भी लिहाज से कोई शख्स अगर मुआशरती एतबार से फितना फ़साद का सबब बन जाए उसके लिए जो सज़ा मुक़र्रर की गई है हम उसका बयान कर रहे थे। लेकिन फितना फ़साद ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा कोई हल्का सा पटाखा फोड़ दिया, इससे भी लोग डर जाते हैं, आगे भी लग जाती हैं, ये इतना बड़ा फितना फ़साद नहीं कहलाता। मतलब कहने का ये है कि उसके जुर्म की वजह से मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो जाए, खौफ व हिरास फैल जाए, कोई बागी हो जाता है, बगावत करता है, हालांकि वहाँ बगावत करने का शरई तौर पे उसको हक़ हासिल नहीं है, उसको इजाज़त नहीं है, या फिर वो डाका वगैरह जैसे मार रहे हैं, या किडनैपिंग भी इसी में आ जाती है कि किडनैप कर लिया किसी को, गाड़ियाँ छीन लेना, ये सब इसके अंदर आता है। तो ये तमाम की सज़ा जो है वो फिर अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में बयान फरमाई, और हम इसी पे कलाम कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि महज़ उन लोगों की सज़ा जो अल्लाह ताला और उसके रसूल से जंग करते हैं और ज़मीन में फ़साद की कोशिश करते हैं, ये है कि तुम उन्हें कत्ल कर दो या फिर उनको सूली चढ़ाओ। तो आओ का लफ्ज़ बाज़ ने तो कहा कि ये आओ वाओ के माना में है। वाओ मीन्स और, कि ये भी दो, ये भी सज़ा दो, ये भी सज़ा दो और ये भी सज़ा दो। और का मतलब होता है सबको जमा कर लें दरमियान में। लेकिन आओ अगर बोलेंगे इसका मतलब होता है या का मतलब होता है ये या ये। आप गोश्त खाएंगे या सब्ज़ी खाएंगे, आपने कहा कि ये सब्ज़ी, एक को फिर आपको चॉइस करना पड़ेगा। तो अगर ये आओ अपने माना में हो तो फिर इसका मतलब है कि ये सज़ा दो या ये सज़ा दो। और अगर इसको आओ को वाओ के माना में ले लें, जैसे कि बकसरत अरब में ऐसा होता है कि आओ वाओ के माना में इस्तेमाल होता है, तो इसका मतलब होगा ये सज़ा भी दो और ये सज़ा भी दो। चुनांचे अगर ये वाओ आओ को वाओ के माना में ले लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि इनको सूली पे लटकाओ, इनका पेट फाड़ दो, इनकी टांगे हाथ भी काट दो और फिर इनको नेज़े मार के हलाक कर दो। कत्ल भी हो गया, इसमें सूली भी चढ़ गई और इसमें हाथ पाँव भी काट दिए गए, सब सज़ाएँ जमा कर दो। और या फिर ये कि अगर आओ को अपने माना पे रखें तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हाकिम इस्लाम गौर कर ले, जिसकी सरकशी जितनी आगे बढ़ी हुई है वो जितनी सज़ा का मुस्तहक़ है उतनी उसको दे दें। जैसे अल्लाह ताला ने पहले फरमाया कि युक़त्तलु, ये कि उनको कत्ल कर दिया जाए, औ युसल्लबु, या सूली चढ़ा दी जाए। तो मैंने सूली चढ़ाने का मफ़हूम आपको बताया था कि उसके हाथ पाँव इस तरह बांध दिए जाएँ, बल्कि उसमें कीलें गाड़ दी जाएँ हाथ और पाँव के अंदर, और फिर पेट पे नेज़ा मार के पेट को काट दिया जाए, आते आते बाहर निकल आए और उसको छोड़ दिया जाए हत्ता कि ऐसी वो हलाक हो जाए। इबरतनाक सज़ा है ये, इबरतनाक। ये आओ तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, या फिर दाएं बाएं बरखिलाफ, यानी जस्ट अपोजिट साइड से उस शख्स के हाथ और पाँव काट दिए जाएं। सीधा हाथ काट दें, उल्टा पैर काटें, या उल्टा हाथ काट दें और सीधा पैर काट दें, तो ये भी एक सज़ा है। तो इस तरह उसको लंगड़ा लूला करके छोड़ दें मुआशरे के अंदर, ताकि लोग पहचानें कि ये लंगड़ा जा रहा है, ये डाकू था, लंगड़ा डाकू, टुंटा जा रहा है, टुंटा डाकू था ये पहले। तो ऐसा उसके नहीं, उसके लिए उसको निशान इबरत बनाने का हुक्म है। या फिर आओ युनफ़ऊ मिनल अर्द, या उन्हें ज़मीन से दूर कर दिया जाए। तो ये भी हाकिम इस्लाम की सवाबदीद पर हो सकता है। अगर आओ के माना में इसको ले लें कि अगर वो देखता है कि कोई पकड़ा तो गया है, जैसे नए नए बच्चे होते हैं, बस जोश में आके हथियार उठा लिए कि चलो जो कुछ करना चाहिए, और वो कुछ कर लिया और पकड़े गए पहली मर्तबा में ही। अब नादिम हैं, शर्मिंदा हैं और बहुत ज़्यादा अफसोस भी है, उनको सदमा है, और वो आइंदा के लिए ताइब होने का इरादा रखते हैं, तो फिर हाकिम इस्लाम ये कर सकता है कि उनको जिला वतन कर दे। आप इस शहर में नहीं रह सकते, आप इस मुल्क में नहीं रह सकते। आखिर मुल्क से तो हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि अब मुल्क दीगर जो वर्ल्ड वाइड कवानीन बन गए हैं उसके तहत, लेकिन शहर से निकाल सकते हैं कि आप इस शहर में नहीं रहेंगे, अब आप चले जाएँ, माइग्रेट करके किसी और शहर में जाकर आप रहेंगे। हाकिम इस्लाम उसको उस शहर में ना रहने दे। तो ये भी एक बहुत बड़ी सज़ा है कि अपने करीबी रिश्तेदार हैं, कारोबार है, मिसाल के तौर पे स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ से उसको अगर कोई तालिब इल्म है या कोई भी कारोबार करने वाला वैसी हरकत करता है और हाकिम इस्लामी समझता है कि थोड़ी सज़ा दे लो अभी, तो ये हो सकता है कि संभल जाए, और उसको दूसरे शहर में भेज दिया। तो दूसरे शहर में पहुँचना, एक नई जगह पे मकान लेना, नई जगह पे सेटल हो जाना, ये एक आजमाइश होती है, इसमें भी एक सज़ा का पहलू है। तो ये कम से कम, वरना सख्त सज़ा हैं आगे, ऊपर वाली तीनों आप देखें। और अल्लाह ताला फरमाता है कि ज़ालिका लहुम खिज़्युन फ़िद दुनिया
اور یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، کیونکہ ذلت تو ہے، رسوائی تو ہے۔ اگر پتہ چل جائے خاندان والوں کو کہ ڈاکہ مارتے ہوئے بچہ پکڑا گیا اور شہر بدر کر دیا گیا ہے، یہ ساری زندگی کے لیے رسوائی بن گئی۔ اور اگر کسی کو قتل کر دیا جائے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، سولی پہ چڑھا دیا جائے، کیونکہ پہلے دور میں تو سامنے ہوتا تھا یہ، تو سب دیکھ رہے ہیں اس کو، یعنی یہ بہت زیادہ سزائیں نہیں دی گئی ہیں ہمارے مذہب اسلام میں، کیونکہ اس قانون جب سخت ہوتا ہے تو لوگ جرأت ہی نہیں کرتے ہیں کرنے کی، تو سزائیں کہاں اتنی زیادہ لوگوں کو ملتی۔ یہ بعض لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے کہ وہ کہتے ہیں جی اتنی سخت سزائیں یہ نافذ کر دیں، تو بھائی وہ سخت سزائیں جب آپ نافذ کریں گے لوگ جرم کریں گے نہیں، جب کریں گے نہیں تو کیا لاکھوں کو آپ کو کاٹنا مارنا پڑے گا؟ نہیں، تو 2-4 کو کریں گے بس ختم، جرم بالکل ختم ہو جائے گا، لوگ ڈر کی وجہ سے نہیں کریں گے۔ تو اس زمانے میں جو تھا وہ سر عام ہوتا تھا، کوڑے بھی لگائے گئے ہیں، ہاتھ کاٹے گئے ہیں، اسی طریقے سے رجم کیا گیا ہے، زنا کر لیا شادی شدہ نے تو پتھر مار کے اس کو ہلاک کیا گیا ہے، اور یا کوڑے مطلب جھوٹی تہمت لگا دی زنا کی تو کوڑے لگائے گئے ہیں جس کو حد قذف کہتے ہیں، تو اس سے لوگ عبرت حاصل کرتے تھے۔ لیکن اب جب عبرت حاصل کریں گے جو شخص جس کو مارا جا رہا ہے وہ تو رسوا ہو گیا نا ایک طریقے سے، اگرچہ ہمارے مذہب اسلامی کہتا ہے کہ اگر وہ تائب ہو جاتا ہے، مثلا اس کو کوڑے پڑ گئے کسی شخص کو بالفرض، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہے، کوڑے وغیرہ کھا لیے ہیں اس نے، اب ہمارا مذہب سختی سے منع کرتا ہے کہ آپ اس کو شرم و عار نہیں دلا سکتے کہ تمہارے تو کوڑے پڑے تھے یہ وہ، کیونکہ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے گناہ پر شرم دلائے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرم دلانے والے کو اس میں مبتلا کر دے گا۔ آپ غور کریں کہ یہ خواتین میں خاص طور پہ ہوتا ہے، کسی کے بس ویک پوائنٹ ہاتھ میں آ جائے دے دے کے تانے اس کو مار دیتی ہیں، تو یہ ڈرنا چاہیے اللہ کے خوف سے کہ اگر وہ عورت تائب ہو چکی ہے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس میں مبتلا کر دے۔ تو اس لیے بہرحال لیکن رسوائی تو ہے، تو ایک یہ ہے، اور وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ اس صورت میں جب وہ توبہ نہ کریں اور ایسی مر جائیں تو دنیا میں رسوائی ہو گئی، آخرت میں عذاب ہوگا۔ تو اگر کوئی بالفرض کوئی ایسا بھائی، ویسے تو ہمیں امید نہیں ہے کہ اس قسم کے بھائی لوگ کو یہ دیکھتے ہوں گے جو ڈاکے مار رہے ہیں، کڈنیپنگ کر رہے ہیں، یا مطلب گن پوائنٹ پہ موبائل چھین رہے ہیں، وہ کہاں ان کو دینی پروگرام دیکھنے کا ٹائم کہاں ملتا ہوگا؟ لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کو توفیق دے دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دنیا بدل دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ایسے بھائی یا کوئی ایسے بہن سن رہی ہیں، کیونکہ بہنیں بھی ڈاکو بن گئی ہیں اب مردوں کے ساتھ، اس قسم کے کیسز بھی سامنے آئے ہمارے کراچی میں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے آپ اسی طرح کرتے رہے اور کوئی گولی وغیرہ لگ گئی آ کر، تو گندے کام میں مشغول رہتے ہوئے انسان کو موت آ جائے اور وہ توبہ نہ کر سکے بالکل، کیونکہ ہم بعض اوقات سوچ رہے ہوتے ہیں اچھا میں ابھی توبہ کر لوں گا، کل توبہ کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، تھوڑا سا مال جمع کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، لیکن بعض اوقات اس کا موقع نہیں ملتا ہے، اور اس قسم کے کام کرنے والے تو کافی رسکی کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ یہ پکڑے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے غالباً کراچی میں بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ڈاکو پکڑا گیا تو لوگوں نے مار مار کے اس کو ہلاک کر دیا، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں جی پولیس والوں کے حوالے کریں گے تو یہ چھٹ کے کسی نہ کسی طریقے سے نکل آتے ہیں، تو مار مار کے ہلاک کر دیا۔ اب اس کی موت کس قدر عبرتناک ہے آپ دیکھیے کہ ایک تو گندہ کام کر رہا تھا، گناہ کر رہا تھا، اور پھر توبہ کا موقع نہیں ملا، اسی حالت میں وہ مر گیا، اور اتنی اذیت ناک موت مرا۔ اور یہ نہیں کہ مر گیا تو اب سارے غموں سے نجات مل گئی، اب عذاب قبر ہے اس کے لیے۔ ایک تو موت کی سختی یہ ہوئی، پھر عذاب قبر ہے جو قیامت تک چل سکتا ہے، اور پھر میدان محشر میں اس کے لیے سخت سزا ہے، ذلت رسوائی، پھر جہنم میں داخلہ۔ اور اس قسم کے لوگ چونکہ نیک لوگوں سے رابطے میں تو رہتے نہیں ہیں، اور ان کے اپنے خاندان والوں کی پھٹکار ہوتی ہے، تو کون ان کے لیے دعائیں کرے گا، کون ان کے لیے استغفار کرے گا؟ تو اس لیے مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس قسم کے مجرمین جب مرتے ہیں ان کو قبر میں ڈال دیتے ہیں، کوئی قبر پہ آنے والا نہیں ہے، کوئی ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، کوئی دعائیں دینے والا نہیں ہے۔ ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سرکار نے بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی، اور پھر لوگوں کی دعائے مغفرت کے بدلے میں مغفرت شدہ باہر نکلے گی۔ اور اس قسم کی بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں کہ اگر کوئی فوت ہوا ہے تو زندوں کی دعا کی برکت سے، دعائے مغفرت کی، ایصال ثواب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اس کا عذاب قبر دور کر دیا،
اس کے گناہ معاف کر دیے۔ لیکن اس قسم کے لوگ جب کسی نیک لوگوں سے رابطے نہیں رکھیں گے، کون دعا کرے گا، کون اصالہ ثواب کرے گا؟ گویا کہ وبال قیامت تک رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے چند ٹکوں کے لیے آدمی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دے اور لوگوں کو ہراساں کر کے، ان کو خوف زدہ کر کے، تھوڑے بہت پیسے آپ نے لے بھی لیے، کتنے عرصے کھا لیں گے؟ انجام اس کا دردناک ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں ہمت کر کے توبہ کریں کہ بعض ایسے مجرمین بھی ہوتے ہیں کہ جو اس دلدل میں گرنے کے بعد اب واپس نہیں ہٹ سکتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ واپس ہٹیں گے تو ہمیں مار دیا جائے گا، اب ہمیں کرنا ہی ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر دو چیزیں آپ کے پاس، ایک تو یہ کہ آپ کو مار دیا جائے گا، یہ بھی ایک نقصان آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایک ہے کہ آپ مسلسل یہ گناہ کرتے رہیں اور آخرت کا وبال جمع کرتے رہیں، ایک یہ بھی نقصان ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بڑا نقصان کیا ہے۔ ایک انسان کو گولی مار دی جائے، وہ توبہ کر چکا ہے، اس کو گولی مار دی مثال کے طور پہ، تو یہ تو مقام شہادت پر پہنچ گیا، کیونکہ حکمی شہید ہے، اور حکمی شہید کے سارے پچھلے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کام کرتے رہے تو وبال در وبال در وبال در وبال، آہیں بد دعائیں لوگوں کی وہ چڑھتی رہیں گی، آخرت میں انجام کیا ہوگا؟ تو جو مطلب آپ تو ویسے بھی ڈرتے نہیں ہیں نا، آپ تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہاتھ میں گن ہے، ہم کسی سے نہیں ڈرتے بابا، خوف ہی نہیں ہے آپ کو، تو پھر موت کا کیا ڈر؟ اعلان کر دے بھئی میں چھوڑتا ہوں، میں نہیں کرتا ہوں، زیادہ یہ ہوگا کہ آپ کو مار دیا جائے گا اگر موت لکھی ہے تو۔ ورنہ یاد رکھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن عباس، اگر یہ ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پہ جمع ہو جائے، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور اگر یہ سارے کے سارے تجھے نفع پہنچانے پہ جمع ہو جائیں، اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اب یہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ یہ ہے کہ مطلب اگر آپ کسی ایک گینگ کے ساتھ ہیں، ایک بڑی ٹیم ہے، ایک گروپ ہے، اور اس سے کوئی باہر نکلتا ہے تو چونکہ ان لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ ہمارے راز ظاہر کر دیے جائیں گے، تو پھر وہ مار بھی دیتے ہیں، اور اس طرح کے جو مطلب گروپس ہوتے ہیں ان سے بھاگنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے یہ سب کچھ معاملات ہاں سب جانتے ہیں، مطلب یہ کہ اس طرح کے معاملات، لیکن بات وہی ہے کہ ایک طرف ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی رضا، آخرت کی راحتیں، آخرت کی نجات، اور ایک طرف ہے وبال ہی وبال، عذاب جہنم، موت کی سختیاں، اور میدان معاشر میں بڑی رسوائی ہوگی، بہت رسوائی ہوگی۔ تو اب فیصلہ انسان خود کر لے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آدمی مر جائے لیکن یہ گندے کام نہ کرے۔ ایک گولی لگے گی نا، بس ٹھیک ہے، یہ تشدد کر کے ماریں گے، چلو تشدد برداشت کر لے آدمی، اس آخرت کے تشدد سے بہت ہلکا ہوگا، کیونکہ موت کی سختیاں، پھر قبر کے اندر سختیاں، پھر میدان محشر میں مار پیٹ اگر فرشتوں کو اللہ نے مقرر کر دیا، اور پھر جہنم کا عذاب برداشت کو کر ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہمت کرنی چاہیے اور اس گناہوں کی دلدل سے انسان باہر نکلے، یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی نہ نکل سکے تو وہ خود پھر انجام اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِ، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قادر ہو، ان کے لیے پھر یہ سزا نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں وغیرہ۔ مثلا ایک شخص آپ کے ہاتھ سے نکل گیا، ڈاکہ مار کے چلا گیا، اب وہ تائب ہو گیا، شرمندہ ہے، وہ آ کے مال بھی واپس کرتا ہے، تو شریعت نے پھر اس کو منع کیا ہے کہ اب اس کو یہ سزا دی جائے۔ بلکہ ہاں یہ ضرور ہے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں شاید پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی کہ حاکم اسلام اس کو تھوڑی بہت سزا تو دے گا، جیل میں بند کر دیں جیسے بند کرنے کی سزائیں، لیکن اب یہ خطرناک سزائیں نہیں ہوں گی کیونکہ وہ تائب ہو چکا ہے اور توبہ کر لی۔ ہم اس سے پہلے کہ اس کو ڈاکہ مارتے ہوئے پکڑتے یا مال لے جاتے ہوئے پکڑتے تو وہ لازم سزا کا مستحق تھا، لیکن اب خود قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قادر ہو تو پھر ان کے لیے سزا نہیں ہوگی۔ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آخر میں جو آیت ہے یہ بھی بڑی پیارا اشارہ کر رہی ہے کہ ڈاکہ مارا ہو، چوریاں کی ہوں، لوگوں کو ہراساں کیا ہو، دل توڑے ہوں، ٹینشن میں مبتلا کیے ہوں، سب گناہ ہیں اپنے مقام پر، لیکن اگر ایک شخص تائب ہو جاتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے اور اپنی غلطیوں کو تدارک کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی اس کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے۔ اور آخر میں پھر وہی بات جو ہم نے چوری کے مسئلے میں بھی عرض کی تھی کہ اس قسم کا اگر کسی نے ڈاکہ مارا ہے، وہ غور و تفکر کرے، مال کا حساب و کتاب بنائے اور ان مالکان تک اس کو پہنچانے کی کوشش کرے۔
اگر اس کو یاد نہیں ہے کہاں کہاں ڈاکے مارے تھے تو پھر آپ اتنا پیسہ جتنا آپ کو گمان ہے، غالب گمان، بعض اوقات تو ایکوریٹ اندازہ بھی نہیں رہتا نا کتنا ہوگا، پتہ نہیں کتنے لاکھ تھے، کتنے ہزار تھے، تو ایک غالب گمان کر لیں شاید 1 لاکھ ہوگا، 2 لاکھ ہوگا، 3 لاکھ ہوگا، 4 لاکھ ہوگا، بس وہ پھر آہستہ آہستہ آپ تھوڑا 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 جب آپ کے پاس پیسے آتے رہے ان نامعلوم مالکان کی طرف سے صدقہ کرتے رہیں، اور پھر نمازیں پڑھیں، آپ نیک بن جائیں، اور جو مالکان تھے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ میدان محشر میں انشاءاللہ بری ذمہ فرما دے گا۔ یہی اللہ آخر میں اشارہ فرما رہا ہے کہ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کچھ بھی نہیں بگاڑتے۔ اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، ایسا نہیں ہوتا، دیکھیں وہ متاثر ہونے سے یعنی کسی شے کا اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ تو اگر کوئی تہجدیں پڑھے، چاش اشراق پڑھے، رات دن عبادت کرے، روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس سے متاثر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی رات دن گناہ کرے، فراڈ کرتا ہے، چوری ڈاکہ، لوگوں کو تنگ کرتا ہے، اس کا اثر بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ کیونکہ جب کوئی اثر قبول کرتا ہے تو اس کے بعض فیصلے، بعض کام اس قبول کیے ہوئے اثر کے تابع ہوتے ہیں، وہ محتاج ہوتا ہے اس اثر کا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات غیر محتاج ہے، وہ اثر قبول کرتا ہی نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ تو یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ جو اس طرح کے گناہ کرنے والے ہیں وہ سمجھیں کہ آپ کے گناہوں سے ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں کہ اب تم سے بات ہی نہیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ ہمت کر کے بس تائب ہو جائے، اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔